नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सियासतदानों के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन दोनों जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि इन मुज़ाकरात का कोई मस्बत नतीजा निकलेगा। लेकिन ताहाल हुकूमती जमातों ने वक्त ले रखा है, अपने दरमियान जो है एक वो मुशावरत करनी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो पॉइंट्स हैं जो वो चाहती है वो हुकूमत के सामने हैं। एक वक्त इलेक्शन पर तो तहरीक इंसाफ मान गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ ये भी चाहती है कि फिर 14 मई की तारीख से पहले पहले हुकूमत जो है तमाम असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दे ताकि मुल्क में एक वक्त में इंतखाबात हो जाएं। बहरहाल एक वक्त में इंतखाबात का मामला अदालत भी पहुंचा। अदालत में इस केस की समाअत हुई और केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल ने कहा कि मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन के केस में उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सियासी मामला सियासतदानों पर छोड़ा जाए। अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। आज अदालती रिमार्क्स में यह भी सामने आया, कहा गया कि दोनों फरीकैन को लचक दिखानी चाहिए, हम इस इम्तिहान से निकल सकते हैं अगर आपका इत्तफाक हो जाए। पीटीआई और हुकूमत की आपस की गुफ्तगू में अदालत ने वाज़ेह किया कि कोई दिलचस्पी नहीं है, अदालत को सिर्फ देखना यह है कि किसी तारीख पर इत्तफाक हुआ है या नहीं हुआ। जिसके बाद अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि फिर 14 मई का फैसला और जो हुक्म है वो अभी बरकरार है, लेकिन इससे पहले अदालत ने वक्त दिया सियासी जमातों को कि हम कोई हुक्म नहीं दे रहे, लेकिन 14 मई का फैसला भी बरकरार है, उससे पहले पहले आप अपने मामलात को सुलझा लीजिए। तो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है, लग ऐसा रहा है कि हुकूमत इस सारे मामले पर तूल देने के चक्कर में है और इस खदशे का इज़हार खुद तहरीक इंसाफ भी कर रही है। बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये भी कह रहे हैं कि आइन के तहत अपनी दो हुकूमतों की कुर्बानी दी। मुज़ाकरात का उन्होंने कहा कि एक माहौल होता है, हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और ये पकड़ धकड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तनकीद के बावजूद हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हुए हैं। तो प्रोग्राम में पैनलिस्ट के सामने सवाल उठाएंगे कि इलेक्शन आइन की मंशा से होंगे या फिर पार्लियामान की। क्या इमरान खान को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा? आइन की किताब हाथ में थामे सियासतदान आइन पर अमल करने से क्यों गुरेजा हैं? और पार्लियामान में होने वाली मखसूस कानून साजी मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर किस तरह से असरअंदाज होगी? और 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो फिर क्या होगा? तहरीक इंसाफ सियासी जंग पार्लियामान में लड़ेगी या फिर सड़कों पर? ये वो तमाम सवालात हैं जो अपने पैनलिस्ट के सामने रखने। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे कर लेते हैं। शहर इक़्तिदार में आप मौजूद हैं, हुकूमत आपको किस मूड में नजर आ रही है? क्या इस मुल्क में आपको 14 मई को इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये जो हमें कहानियां सुनाई जा रही हैं कि कोई मस्बत नतीजा निकल सकता है, जैसा कि हमें कह रहे हैं कि साद रफीक साहब भी, ख्वाजा साद रफीक के मुज़ाकरात अगर मजीद आगे चलते हैं तो कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। मजीद कितना आगे मुज़ाकरात को लेकर जाना चाहती है हुकूमत? देखें, आज का दिन ये हुकूमत के लिए बड़ा खुशाइन दिन था, बड़ा हौसला अफजा दिन था। वो तलवार जो कई हफ्तों से लटकी चली आ रही है और अदालती हुक्म के बावजूद जिस तरह इंतखाबात के इनेकाद में रोड़े अटकाए गए और उसके बाद एक तसादुम की कैफियत बन गई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसमें काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव किरदार अदा किया। कुछ वो पीछे ज़रूर हटे और इसमें हुकूमत ने भी बहुत कामयाबी से उन्हें एंगेज किया, जिसके नतीजे में आज ये चीज़ सामने आई कि ये मामला यानी इंतखाबात का मामला अदालत ने सियासी अमल पर छोड़ दिया। और ये जो 14 मई की जो आपने बात भी की, अदालत में ज़ेर बहस आई और अदालत ने 14 मई को इंतखाब के हवाले से कहा। अब वो सिर्फ एक लाठी रह गई है जो दिखाकर वो किसी को कहा जा रहा है कि इसमें कोई बेहतर सूरत हाल पैदा कर ली जाए। वो तो किसी सूरत हो ही नहीं सकते ज़ाहिर है 14 मई को इंतखाबात। यानी अब जो अदालत ये कह रही है कि 14 मई को इंतखाबात का हुक्म फिर अपनी जगह मौजूद है और उसमें अदालत अपना आईनी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है, तो वो सिर्फ एक उसके कॉन्सिक्वेंस के लिए जो कि कुछ लोगों को भुगतना पड़ सकता है, तो अदालत उस जानिब इशारा दे रही है कि इस मामले को बाद में हल करना है। तो आज की जी तौहीन अदालत लग सकती है, लेकिन आज की जो समाअत है उसके बाद एक चीज वाजे हो गई। पहली बात ये तो चलें, पहले तो क्या सराइयां थी ना, अब तो एक चीज वाजे होगी, 14 मई को तो इंतखाबात हो नहीं सकते। लेकिन इसमें अदालत के जो रिमार्क्स थे, ये चूंकि इसमें अभी हुक्म आना बाकी है, वो हुक्म जब आएगा तो सूरत हाल मजीद वाजे हो जाएगी। लेकिन हुक्मनामे से ज्यादा अहम
اس سے ایون پچھلی جو سماعت ہوئی تھی اس کے بھی ریمارکس جو تھے وہ بڑے اہم تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ریمارکس اتنے اہم تھے کہ اس کا جو حکم نامہ وہ گزشتہ روز جاری کیا گیا تو اس کا وہ امپیکٹ اس سے زیادہ ان ریمارکس کا تھا جو اس تاریخ کو سامنے آئے تھے. تو آج کے ریمارکس نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ صورتحال کہاں جا رہی ہے. اب انتخابات تو بظاہر بجٹ کے بعد ہوتے نظر آ رہے ہیں. اچھا، بجٹ کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو اصل کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتخابات بجٹ کے بعد کب ہوں گے، کیا یہ معاملہ اکتوبر یا اس سے آگے لے جایا جائے گا. ان کا اصل خوف اب یہ نہیں ہے کہ پنجاب کے انتخابات یا خیبر پختونخوا کے انتخابات جو ہیں یہ 1 مہینہ پہلے 15 دن پہلے، یہ ٹینشن نہیں ہے. جو اصل ان کو جو پریشانی ہے، جس خوف کا وہ اظہار کرتے بھی ہیں کہ یہ معاملہ کہیں غیر معینہ مدت تک کے لیے آگے نہ لے جایا جائے. تو یہ درمیانی سچویشن نکالنی ہے کہ ان کو اس پہ پابند کر دیا جائے کہ جو انتخابات ہیں وہ ٹھیک ہے اگر جولائی میں نہیں ہو رہے تو وہ کوئی یا اگست میں نہیں ہو رہے تو وہ کوئی ایسی صورتحال واضح ہو جائے. اگر حکومت تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم جی ٹھیک ہے 15 ستمبر تک کرا دیں گے یا 15 سے 30 ستمبر کے درمیان کرا دیں گے، لیکن اصل میں ان کو حکومت کی بات پر اس طرح اعتماد نہیں. لیکن جو بڑی ڈیولپمنٹ عمر رباب ہوئی جو کہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ پارلیمان میں واپسی تحریک انصاف کی پارلیمان میں واپسی، اس کی راہ ہموار ہو رہی ہے. اور لائکلی ہے پاکستان تحریک انصاف اس ساری صورتحال میں پارلیمان میں واپس آ کے اگلے انتخابات کے حوالے سے جو نگران سیٹ اپ میں جو پارلیمانی کردار ہے، جو اپوزیشن لیڈر کا کردار ہے، وہ ادا کرنے کے حوالے سے وہ سٹیک ہولڈر بننے جا رہی ہے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. پارلیمان میں واپسی کی راہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی ہموار ہو رہی ہے. پھر ظاہر ہے مذاکرات چل رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس مذاکرات میں سے نکلے گا، کیونکہ حسن آج عدالت میں بھی بتایا گیا نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے کہ مذاکرات جو ہیں بڑے مثبت ماحول میں ہو رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف نے اس پر اپنے کچھ خدشات کا اظہار کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن جو ہے وہ آئین کی منشا سے ہوں گے یا پھر پارلیمان کی منشا سے ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آئین کی منشا کے سے ہی سارا کام ہونا چاہیے. پارلیمان آئین پر کیسے حاوی ہو سکتا ہے، یہ تو کبھی ہم نے نہیں دیکھا. لیکن آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت ہوئی، میں تو کیونکہ اتنا وکیل تو نہیں ہوں، لیکن میں اگر کسی اور انداز میں دیکھوں، جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جن معاملات کی طرف نشاندہی کی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی پی ڈی ایم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جو پارلیمان میں الفاظ چناؤ کرتے ہیں، جو آپ وہاں پر بیانات دے رہے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں ہم آپ کو کس طریقے سے ایک اچھے مثبت اور عزت سے اور وقار کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ بات سنتے ہیں. اور عدالت نے یہ بھی بتایا کہ سیاسی معاملات اپنے حد تک دیکھیں، لیکن آئینی معاملات کے تحت، آئین کے تحت ہم معاملات کو اس کو دیکھیں گے. ہم یہ سیاسی معاملات کو زبردستی کون لے کر آیا؟ یہ پی ڈی ایم جماعتیں لے کر آئیں. دیکھیں، اب کئی دن سے ہم یہ سنتے چلے آ رہے تھے جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید عدالت نے ہمیں مذاکرات کا کہا ہے. اب یہ ان کے پی ڈی ایم کے جو ہے بیانات اٹھا کے دیکھیں، ان کے اجلاسوں کی کہانیاں سنیں، ان کے پریس کانفرنس سنیں، تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو دعوے کر رہے تھے کہ عدالت نے کہا کہ آپ مذاکرات کریں، عدالت کا کام نہیں مذاکرات کرنا. اس معاملے کو لے کے بہت زیادہ اچھالا گیا. لیکن جو ان کے فیصلے آئے ہیں عدالت کے، اس میں کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے ڈائریکشن دی ہو کہ آپ مذاکرات کریں. آج تو ریمارکس بھی سامنے آ گئے. بالکل ایسے ہی ہے، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ انہوں نے کہیں ڈائریکشن نہیں دی، اور عدالت نے اپنا آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہی وہ معاملات کو لے کر چلے. یہ خود گئے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے خود یہ بات کہی تھی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مذاکرات کی طرف آنا پڑے گا. انہوں نے ٹائم دے دیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو پلیٹ فارم دیتے ہیں، بیٹھ کر مذاکرات کریں. یہ غلط بیانیاں کون لے کر آیا؟ یہ پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے غلط بیانیاں اپنایا گیا. اس سے جو ہے وہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ آئندہ بھی کوئی نیا بیانیہ جو اپنانے جا رہے ہیں، جس میں وہ عدالت کے خلاف ایک نئی جو ہے وہ روش اپنائیں گے، عدالت کے خلاف ایک نئی جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں. جس میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب دیکھیں عدالت نے تو آئین کے مطابق چلنا ہے. آج بھی عدالت نے کہا کہ ہم آئین کی پاسداری ہر صورت کریں گے، لیکن ایک اور جملہ عدالت میں آج جو ہے کسی جانب سے کہا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ. تو اس کا مطلب آپ جو لیول پلینگ فیلڈ کے معاملات میں آپ نہ تو انتخابات کی طرف آنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم جماعتیں، اور نہ ہی تاریخ دینے کی حمایتی ہیں. تحلیل کرنے کے حوالے سے بھی بات آگے چلی گئی، لیکن یہ معاملہ یہ کہنا کہ عدالت
किसी सियासी जमात को देखते हुए फैसला देगी। मैं ये समझता हूं शुरू से लेके अब तक जो भी अदालत फैसला कर रही है वो आइन की रोशनी में कर रही है, वो आइन के मुताबिक तो चलती हसन, दिखाई आज दे रही अदालत है। ने ये भाम दूर कर दिया ना सियासतदानों को, सियासतदानों का ये भाम दूर कर दिया ना आज बिल्कुल अदालत ऐसे ने, ही है। कह दिया अदालत वाज़े ने तौर बिल्कुल पे। वाजे कर दिया कि हम किसी सियासी जमात में किसी सियासत में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ना हो रहे हैं, बल्कि वो आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। हाँ, आने वाले दिनों में जब आइन के तहत फैसला होगा तो फिर पीडीएम जमातों को जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। तो अच्छा। फिर पीडीएम जमातें अदालत के साथ मजीद लड़ाई में इजाफा होती चली दिखाई देगी, क्योंकि पीडीएम जमातों के जो जहन में है, जो मैं एक हफ्ता इन शख्सियात से मिला हूं, जो मैं उनको समझ सका हूं, उनके जहन में ये चीजें हैं कि शायद अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके साथ नहीं है, जब माजी में उनके साथ हुआ करती थी। जी हसन। वो ये समझते हैं कि वो उनके साथ नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि वो मेरिट पे एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा कर रही है, कोई सियासत में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अवाम आइन के साथ है, जी। संजीदा वकला आइन के साथ हैं। ये भी 2013 की आप उठा के देखें तो यही बयान देते थे आइन की पासदारी होनी ठीक है चाहिए, हसन। यही पीडीएम हुक्मरान, बिल्कुल। और आज वही जो है आइन के बरक्स बयान देते दिखाई देते हैं। ठीक है सादत रसूल साहब, आपके जाने बढ़ते हैं। हसन रजा की बात आपने सुनी, अदील वड़ाइच की आपने बात सुनी, जो मामला चल रहे हैं कुछ ना कुछ जो है दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ मस्बत निकलेगा, और जैसा कि अदील वड़ाइच ने भी कहा कि पार्लियामान में वापसी की राम भाई हवार होती हुई तहरीक इंसाफ की दिखाई दे रही है। लेकिन जो बात आज अदालत ने की है बड़े वाज़े तौर पर कि 14 मई का फैसला बरकरार है। अगर हुकूमत ही डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाती है कि जी मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो क्या होगा ऐसे में अगर 14 मई की तारीख भी मजीद करीब आ जाती है, अदालत फिर क्या फैसला लेगी? देखिए, अदालत के पास कोई हथियार तो है नहीं कि अदालत अपने इस वक्त जो जज साहिबान मौजूद हैं 15 के करीब, वो कोई क्लाशनकोफ उठा के सड़कों पे तो नहीं निकल आएंगे 14 मई के दिन इलेक्शन करवाने के लिए। ना ही वो टैंकों पे और जहाज़ों पे सवार होके तो अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अदालत ऐसी सूरत के अंदर अपनी कंटेम्प्ट की पावर्स एक्सरसाइज करेगी। वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ करे, ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ करे, रोज़ के रोज़ करे, रिस्ट्रेन करे। अदालत के पास यही एक इसमें से चारा रह जाएगा। अदालत अपना ऑर्डर रियासत के थ्रू इम्प्लीमेंट करती है, हुकूमत के थ्रू इम्प्लीमेंट करती है, ख़ुद तो कर नहीं सकती। जो बात अभी की जा रही है, अब देखिए, हमें थोड़ी सी, मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं, कभी कभी मीडिया में बैठ के क्योंकि हम 6 बजे की ख़बर, 9 बजे की ख़बर, 12 बजे की ख़बर, इतनी एक साइकिल के अंदर चल रहे होते हैं कि जो लार्जर पर्सपेक्टिव है मुल्क का, जमहूरियत का, तारीख़ का, लेगसीज़ का, फ्यूचर का, ये हम भूल जाते हैं। देखिए, राना सनाउल्लाह और ये जो अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, इस तरह के लोगों से तो कभी भी आइन की पासदारी पूरी तरह एक्सपेक्टेड नहीं थी। ना माजी में राना साहब को कोई आइन का ज़्यादा ख़ास ख्याल था जब वो लॉ मिनिस्टर पंजाब के थे। हमने मॉडल टाउन जैसी चीज़ें होती देखी, तो मेरा ख़्याल है उनसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो वकला हज़रात, अटॉर्नी जनरल साहब, हमारे लॉ मिनिस्टर आज़म तारड़ साहब, इनका पूरा ग्रुप, जो एहसन भून साहब और दीगर इस तरह के लोग हैं, जो अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे कि हम आसमा जहांगीर साहिबा मरहूम के ग्रुप से हैं, हम उस ग्रुप के ख़िलाफ़ हैं जो आमरीत के साथ रहा, हम अली ज़फ़र साहब के ख़िलाफ़ हैं, हम फ़ारूक नसीम साहब के ख़िलाफ़ हैं, हम इस तरह के तमाम लोग जो किसी वक्त रियासत के डिफेंस में रहे, हम उनके ख़िलाफ़ हैं। उनकी तो कोई इज़्ज़त नहीं, वो तो शरीफुद्दीन पीरज़ादा वाला ग्रुप है। हम वो हैं जो जमहूरियत में एतज़ाज़ एहसन साहब के साथ, आसमा जहांगीर साहब के साथ चले। लोग इसी बात पे उनकी चलें, वकालत का जितना नॉलेज है वो तो हम जानते ही हैं, कुछ इज़्ज़त करते थे। अब अगर आप अनफॉर्चुनेटली, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और ये तारीख़ 30-40 साल में बनी, इसके लिए लोगों ने कोड़े खाए। आसमा जहांगीर साहिबा के कोड़े खाते की तस्वीरें हमने देखी, लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी ये रेपुटेशन कल्टिवेट करने की, डेमोक्रेसी की। जी सादर आज आप देखते हैं कि वो तमाम लोग, वही तमाम लोग, लॉ मिनिस्टर साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, बार काउंसिल्स जो हमारी एहसन भून साहब वगैरह के जो लोग हैं, वो हुकूमत के साथ मिलके जमहूरियत और आइन के ख़िलाफ़ खड़े।
کسی کا یہ کہنا نہیں کہ آئین میں 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہونے تو ہیں لیکن وہ ہم کرا لیں, پہلے سینسس کروا لیں, پھر حلقہ بندیاں کروا لیں, پھر وہ پرنٹ چھپوانا ہے, وہ جی پیسے نہیں ہیں, وہ جی پولیس والے نہیں آئیں گے. بھئی یہی بات تو اسی طرح کے حالات تو ایوب خان نے کہہ کے مارشل لا لگایا, اسی طرح کے حالات کے اوپر تو ضیاء الحق صاحب آئے. یہ جو قانون کی تشریح لا منسٹر صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب کر رہے ہیں, یہ تو شریف الدین پیرزادہ کی تشریح ہے نا, کہ کس وجہ سے آئین امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, یا اس کو جمہوریت کو اور عوام کو سائیڈ سٹیپ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے ہم عوام تک نہ جائیں اور چند لوگ جو کچھ مخصوص دفاتر میں بیٹھے ہیں ان کی مرضی پہ ریاست کو چلاتے رہیں. بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لائرز کے اندر یہ لیگسی اب چینج ہو گئی ہے, جو 30, 40, 50 سال میں بنی تھی وہ مہربانی کر کے اس سیٹ اپ نے چینج کر دیا. ٹھیک ہے, پھر جو بات الیکشن کی ہو رہی ہے نا, اس پر بھی عدالت نے آج کہا کہ حکومت کو نیک نیتی شو کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. جہاں حکومت عذر پیش کرتی ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے وقت پر, تو عدالت کی جانب سے مثالیں دی گئیں چند دیگر ملکوں کی. ترکی کی بھی مثال دی گئی کہ ترکی میں زلزلہ آیا لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوئے. بہرحال کیا ہوگا اگر الیکشن نہ ہوئے, تو اس پر عدالت کے پاس جو اختیار ہے, عدالت وہ اختیار استعمال کر سکتی ہے. سعد رسول صاحب آپ کی رائے کے مطابق. بہرحال آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. آپ لوگوں کے پاس ایک منٹ ہے, کوشش کیجئے گا اپنے جوابات کو ذرا مختصر رکھیے گا. یہ جو آج عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کا کیس ہے اسے قابل سماعت قرار دیا گیا ہے. فرد جرم عائد کرنے کے لیے عمران خان کو 10 مئی کو طلب کیا گیا ہے. عدیل بڑائی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے اس نئی مشکل نے سر اٹھا لی ہے؟ جی, جو ظفر اقبال صاحب تھے نا, اس معاملے کو مسلسل اس پہ تاریخ ڈال رہی تھی, اور خواجہ حارث صاحب بڑے ایک کامیاب فوجداری وکیل کے طور پر اس معاملے میں مسلسل ڈیلے کروانے میں کامیاب ہو رہے تھے. جی, تو اب یہ کیس ایک نئے جج صاحب سن رہے ہیں. جب انہوں نے سارا ریکارڈ دیکھا, اور ریکارڈ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں تو اتنی تاخیر, غیر ضروری تاخیر ہو چکی ہے, تو انہوں نے وہ جو درخواستیں تھیں اس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے آج ہی اس پہ دلائل جو مکمل سننے کے بعد انہیں مسترد کر دیا. تو اب جو عمران خان صاحب کو جو طلب کیا ہے بنیادی طور پہ, تو فرد جرم کی وہ سٹیج جو خواجہ حارث صاحب آنے نہیں دے رہے تھے, اور انہوں نے, ان کی جو لیگل ٹیم ہے, انہوں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ فرد جرم کی سٹیج نہیں آنے دیں گے. زرداری صاحب کے کیسز میں ہم نے دیکھا برسوں گزر گئے, فرد جرم ہی نہیں لگتی تھی. تو یہ کامیاب وکیل یہ بہت بڑا ریلیف اپنے کلائنٹ کو لے کے دیتا, جو وہ لے کے دے رہے اب کوئی ریلیف مل سکتا ہے, لیکن یہ آج بڑا دھچکا لگا ہے. اور ہاں, اس میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ معاملہ لے کر جا سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف, جو کہ میرے خیال میں لے کر جائیں گے. لیکن وہاں پر بھی اب کوئی زیادہ اس میں معاملہ طویل چلتا دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ معاملہ طویل چلتا ہوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا, میرے پاس وقت کم ہے. حسن, آپ کی جانب آتے ہیں. تحریک انصاف اب جب یہ معاملہ سامنے آیا تو اب کیا پلان کر رہی ہے؟ کیا ابھی بھی کوئی رستہ برقرار ہے تحریک انصاف کے پاس؟ دیکھیں, بنیادی طور پر آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, کیونکہ یہ فرد جرم والا معاملہ سامنے آئے گا, پھر مزید جو عدالتوں میں کیسز ہے ان کو وہ تیز کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں بشمول اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل کر لیں, میرے خیال میں ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی جو اکتوبر میں الیکشن کروانے کے لیے بہت سنجیدہ ہے. جی حسن, اور اگر وہ نہیں الیکشن کرواتے تو ممکن ہے کہ وہ ان سے الگ ہو جائے, بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ دینا بند کر دے. تو پھر تو ان کو اندازہ ہے, اس لیے انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے اور اپنے پروسیکیوٹرز کو, اپنی ٹیم کو بھرپور طریقے سے میدان میں اتار دیا ہے کہ ہر طرح سے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ عدالتوں میں کیس لڑے جائیں, ان کو سزا کروائیں, ان کو نااہل کروائیں, تاکہ یعنی اس طرح کی تو لیول پلینگ فیلڈ وہ چاہتے ہیں. پھر نواز شریف صاحب آئیں, ان کے ٹھیک ہو گیا حسن, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سعد رسول صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. پروگرام میں پہلے بھی ہم نے بات کی کہ پی ڈی ایم کے لیے مشکل دن آنے والے, پھر حسن نے ہمیں بتایا کہ آنے والے دن عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ مشکل ہوں گے. لیکن اس وقت جو اصل مشکل میں ہے وہ عوام ہے. عوام کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ سیاستدانوں کا تو کچھ نہیں جائے گا. دیکھیے, ہمیں اجتماعی طور پہ استغفار پڑھنی چاہیے. گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کا بھی خیال ہے کہ پی ڈی ایم چند لوگ مل کے 23 کروڑ عوام کے قسمتوں کا, ان کے روزگار کا, ان کی خوشحالی کا فیصلہ ایک کمرے میں لندن میں بیٹھ کے کر لیں گے,
تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ قدرت کی طاقت اس سے بہت بڑی ہے. جس کسی کا بھی خیال ہے کہ ریاست کے ادارے کر سکتے ہیں اکیلے سپریم کورٹ بیٹھ کے، تو نہیں ہو سکتا. اگر کسی کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنے 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ عوام کا اگلا مستقبل کیا ہوگا اور کسی کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یونیلیٹرلی کر سکتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. جی ایک قانون قدرت ہے جس کے اندر انسانیت ہمیشہ سے رہتی آئی ہے اور ہم ماڈرن انسان بھی اسی کے اندر رہتا ہے. اس کے اندر آپ 23 کروڑ لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے 2 4 5 لوگ نہیں کر سکتے. حالات ہم سب کو ایک ایسی جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پہ پاکستان کی غریب عوام کی دعاؤں کا، دکھوں کا کوئی دعویٰ ہوگا، کوئی اس میں ریلیف آئے گا. میرا یہ یقین ہے اور میں اسی پہ قائم ہوں. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے نگران حکومتوں کی مدت ختم ہو رہی ہے لیکن ایسے میں بجٹ بھی سر پر آن پہنچا ہے، کیسے بنے گا اس پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف نگران حکومتوں کی مدت ختم ہو رہی ہے تو دوسری جانب بجٹ بھی سر پر آن کھڑا ہے. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت اگلے ماہ کے اوائل میں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور ذرائع کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں بھی بجٹ کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نگران حکومتوں کے پاس بجٹ پیش کرنے کا آئینی مینڈیٹ ہے یا نہیں. حکومت جو بجٹ تیار کر رہی ہے یہ بجٹ معاشی ہوگا یا پھر سیاسی ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف اس بجٹ کو سیاسی بجٹ قرار دے رہی ہے. حکومت پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک سیاسی بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. اسی پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. سعد رسول صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ تیاری تو کی جا رہی ہے نگران حکومتوں کی جانب سے بجٹ پیش کرنے کی، لیکن کیا آئینی اختیار ہے ان کے پاس بجٹ تیار کرنے کا یا پھر اسے پیش کرنے کا؟ دیکھیے، یہاں پہ ہم آئین اور سیاست کی اس پگڈنڈی پہ واپس پہنچ جاتے ہیں جن پہ ہم بہت سے دیگر ایشوز کو آلریڈی ڈیبیٹ کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کی کچھ بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ایک الیکشن ہو جس الیکشن کے بعد جو بھی منتخب حکومت ہو اگلے 5 سال کے لیے وہ یہ بجٹ پیش کرے. یہ سیاسی طور پہ درست آرگومنٹ ہے، یہ معاشی طور پہ شاید درست آرگومنٹ ہو، یہ بہت سی اور اسٹریٹجک نیچر کے فیصلوں کی وجہ سے یہ درست آرگومنٹ ہو سکتا ہے. بطور ایک قانون کا طالب علم، قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی حکومت بجٹ پیش کرنے والے وقت پہ پاور میں ہو وہ بجٹ پیش کرے گی. اگر اس کے تھوڑی دیر بعد الیکشن ہو رہا ہو تو بھی وہ بجٹ پیش کر سکتی ہے، اس سے اگلے دن الیکشن ہو رہا ہو تو بھی وہ بجٹ پیش کر سکتی ہے. بجٹ پیش کرنے کی اس بات پہ قدغن آئین پہ نہیں ہے کہ بجٹ صرف وہ حکومت پیش کرے گی جس کے کم از کم اتنے سال گورننس میں باقی ہوں یا کچھ اور ہو. تو میرا خیال ہے کہ قانون کے اندر تو اگر پی ڈی ایم کی حکومت رڑتے گرتے رینگتے کسی طریقے بجٹ کے دنوں تک پہنچ گئی تو قانونی طور پہ کوئی اس میں قدغن نہیں ہے کہ الیکشن کروانے سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے، ڈیزالو ہونے سے 1 دن پہلے وہ بجٹ دے دے. ہاں، اس کی سیاسی بہت سارے مسائل ہیں کہ اگر ایک گورنمنٹ، آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ایک ایسا بجٹ دے دے جس کے اندر وہ ایسی کمٹمنٹس کر دے جس سے ہمارے آئی ایم ایف کے انٹرنیشنل دیگر مسئلے خراب ہو جائیں، ڈیولپمنٹ پلانز خراب ہو جائیں، تو یہ ایک سیاسی عمل ہے. لیکن قانون کے اندر اس کا کوئی وہ نہیں. میں ایک آخری گزارش اس کے اندر کرنا چاہوں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ اب دوسری یا تیسری دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ جس سال بھی الیکشن ہونا ہوتا ہے تو جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ ہے وہ ایک ایسا بجٹ پیش کر دیتی ہے کہ انکمنگ گورنمنٹ کہتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈبو دیا. 2008 کے اندر مسلم لیگ کاف پہ بھی یہ الزام لگا، 2013 میں پیپلز پارٹی پہ یہ لگا جب نون لیگ کی گورنمنٹ آ رہی تھی، 2018 میں نون لیگ پہ لگا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ رہی تھی، اور ابھی پی ٹی آئی پہ بھی لگ رہا ہے. بہتر ہو کہ ہم جب اپنا ری اسٹرکچرنگ میتھڈ سوچ رہے ہوں، آئین کے اندر ترمیم کی کچھ باتیں سوچ رہے ہوں، تو بجٹ کو کسی طریقے کوئی متفقہ چیز بنا دی جائے جو کہ سیاسی چینج کی وجہ سے تھوڑا سا تو شاید چینج ہو سکتا ہو پولیٹیکل پریفرنسز کی وجہ سے، لیکن کور ایشوز کے اوپر
ایک اکنامک کا کنسنسس. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. حسن، جیسا کہ سعد رسول صاحب نے بھی بات کی کہ ہر حکومت پر تقریباً یہ الزام لگتا رہا ہے کہ وہ جانے سے پہلے ایک ایسا بجٹ دے کے جاتی جس سے اسے فائدہ ہوتا ہے، لیکن آنے والی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہی وجہ کہ تحریک انصاف حکومت پر اس بجٹ پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ حکومت سیاسی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے، کسی پہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے، نو یہاں پر کسی قسم کا ڈسپلن نظر آ رہا ہے، نو ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان ہے، نہ روڈ میپ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی سٹرونگ پوزیشن ہے جس پر ہم جا کے بجٹ کوئی بنیاد بنا سکے، نہ ہمارے پاس پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس ویژن ہے، یہاں تک کہ معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم جماعتوں کا جو مبینہ طور پہ جو پلان میرے تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جون کے آخری دوسرے ہفتے تک یہ ہے بجٹ پیش کیا جائے. ایک تو پہلے بجٹ بنانے میں تاخیر ہو گئی، جو کہ آپ نومبر دسمبر میں سٹارٹ کرتے تھے، وہ آپ نے کافی تاخیر سے سٹارٹ کیا. پھر اوپر سے آئی ایم ایف کی کچھ چیزیں بھی ہیں جس میں خسارہ بھی دیکھا جائے گا، ٹارگٹ کیا رکھنے جا رہے ہیں، سبسڈی کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی معاملہ دیکھا جائے گا. یہ جولائی، مطلب کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جولائی جیسے شروع ہوگا انہوں نے جو ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز رکھے ہوں گے وہ جاری کرنا شروع کر دیں گے. اچھا. اور اگست میں آ کے بھرپور طریقے سے فنڈز ریلیز کیے جائیں گے. یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کہتی ہے یہ سیاسی بجٹ ہوگا. ریلیف پیکیجز اناؤنس کیے جائیں گے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگست کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں اسمبلیاں ڈیزولو ہو سکتی ہیں اور پھر اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ ان کا ایک قسم کا پلان ہے تاکہ ہم اس کو بیس بنیاد بنا کر عوام میں جائیں کہ ہم نے آپ کے لیے فنڈز ریلیز کر دیے، ہم نے یہ اقدامات کر دیے، اور اس کے پیرلل دیگر جو اقدامات ہیں قانونی معاملات ان کو بھی آگے لے کے آپ کا کمنٹ آ گیا. عدیل بڑائی صاحب، آپ کی جانب بات ہے، جیسا کہ حسن بھی بات کر رہے ہیں کہ حکومت اس جو بجٹ میں کچھ ایسے فنڈز ریلیز کرے گی، کچھ ایسے فائدے دے گی جس کا آگے چل کر اسے الیکشن کمپین میں فائدہ ہوگا. کیا یہی اسٹریٹجی ہے بجٹ پیش کرنے کی حکومت کی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کیوں بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں ان سے مطابقت والا بجٹ پیش کریں، کوئی سیاسی بجٹ نہ پیش کریں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے اس کے بعد ہماری حکومت ہے تو کوئی ایسا یہ بجٹ سیاست کی وجہ سے نہ پیش کریں کہ جس میں ان کو آ کے یہ پروگرام ریزیوم کرانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. یہ جو بجٹ ہے نا جی، اب تو ویسے یہ سارا معاملہ چند دنوں کا، ایک دو ہفتوں کا رہ گیا ہے، اس میں اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں. اگر تو یہ سیاسی بجٹ ہوا جس میں آئی ایم ایف کی شرائط کو بالائے طاق رکھا جائے گا، جس میں سیاست کو ترجیح دی جائے گی، تو سمجھیں کہ انتخابات جو ہیں وہ پھر جلد ہونے جا رہے ہیں. یہ جو بھی مذاکراتی عمل اور اس کے نتیجے میں یا جو بھی پریشر اور عدالت کی جو حکم عدولی کی تلوار، تو پھر تو سمجھیں کہ الیکشن جو ہیں یہ جلد کرانے کے موڈ میں ہوں گے، چاہے وہ سپٹمبر میں ہو، اگست میں ہو. لیکن اگر یہ آئی ایم ایف کا بجٹ لے کر آئیں گے، جو کہ ان کو لے کر ہی آنا پڑے گا، کیونکہ اگر ملک کا بھی سوچیں تو ان کو آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بجٹ لانا پڑے گا، ان کو ریئلسٹک بجٹ لانا پڑے گا، وہ پاپولر بجٹ نہیں لا سکیں گے. تو پھر ایسی صورت میں یہ الیکشن نہیں ہوتے فوری، پھر یہ آئی ایم ایف کا بجٹ بھی لائیں، غیر مقبول فیصلے بھی کریں، تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فوری اسمبلیاں توڑیں گے، الیکشن میں چلے جائیں گے؟ پھر یہ الیکشن جو کہ اس کی مقررہ تاریخ بنتی ہے جو اکتوبر میں ہے، پھر یہ اکتوبر سے آگے لے کے جانے کی بھی شکیں جو ہیں وہ نکلیں گی، پھر کوئی ایمرجنسی کلازز پہ بھی باتیں ہونی شروع ہو جائیں گی. تو پھر یہ آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کا بجٹ دینے کے بعد ٹھیک ہے. عدیل بڑائی صاحب، سعد رسول صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. سعد صاحب آپ پوچھ لیجئے، پھر میں بریک کی جانے بڑھوں. جی عدیل صاحب، یہ جو آپ نے بات کی، یہ بات اس کا اندازہ اسی طرح درست ہے، آپ نے مناسب لگایا اندازہ کہ، یا جو آپ کا انالیسس ہے درست ہے کہ اگر ایک پیپل پلیزنگ بجٹ ہوگا تو پھر تو شاید اگلی حکومت کے لیے کچھ مشکلات کی وجہ سے یہ حکومت چلی جائے، اور اگر آئی ایم ایف کے پراپر بجٹ ہے، آئی ایم ایف سے کورسپونڈ کرتا ہے، تو پھر وہ مشکل فیصلوں سے کی وجہ سے الیکشن نہیں کروائیں گے. لیکن اس میں بھی دو آپشنز کچھ مجھے ادھر ادھر گردش کرتی نظر آئیں، سنائی دیں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر، کہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے کروانے کے لیے یہی حکومت چلتی رہے.
دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کسی وقت پھر بھی جولائی میں یہ حکومت ڈیزالو ہو جائے اور کوئی اور سیٹ اپ آئے جو تھوڑا زیادہ چلے الیکشن کروانے سے پہلے. آپ اسلام آباد میں سب سے بات کرتے ہیں, کچھ اس طرح کی بات آپ کو بھی سنائی دی؟ دیکھیں اس کی ایک نظیر تو پنجاب میں قائم ہو گئی, اس کی ایک نظیر تو خیبر پختونخوا میں آ گئی, اس میں تو نگران سیٹ اپ چلی جا رہا ہے. ہاں ایک بات پہ آپ کو سعد رسول صاحب آپ کے سوال کے جواب میں ایک نئی چیز جو کہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور بڑے ریزنیبل اور بڑے ذمہ دار لوگ اس پہ بات کرتے ہیں, جلدی سے بتائیے عادل بڑائی ہیں صاحب. کہ نگران سیٹ اپ جو ہیں صوبوں کے, اس پہ آگے جا کے نیگوسیشن ہو جائے کہ یعنی اگر اکٹھے انتخابات کرانے ہیں اور نگران سیٹ اپ میں پارلیمان میں واپس آ کے وفاق کی سطح پر پی ٹی آئی اس میں کردار ادا کرے, تو پھر صوبوں میں بھی ایسے نگران سیٹ اپ لائے جائیں جس پہ سب کا اتفاق رائے ہو. ٹھیک ہے جی, صوبوں میں نگران سیٹ اپ ایسا ہو جس پر سب کا اتفاق رائے ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ڈسکشن شروع ہوگی. اس کے ساتھ ہی بریک آ رہی ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو جناب 12 سال بعد کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ نے بھارت کا دورہ کیا ہے. وجہ بھارت میں جاری شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کرنا تھی. یہ شرکت کیا مثبت پیغام لے کر آئی, اسے ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بھارت میں جاری شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان نے غیر معمولی شرکت کی. 12 سال بعد پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارت کا دورہ کیا. شرکت کے بعد وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں اور خبر ہے کہ آج رات واپس آ کر وہ اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے. اسی پر پینلسٹ سے بھی بات ہوگی. حسن, آپ کیا سمجھتے ہیں اس شرکت نے کیا مثبت پیغام چھوڑا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر اس جو بلاول بھٹو زرداری کا یہ جو وزٹ ہوا, اس کو انڈیا کے پرسپیکٹیو سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ یہ جو شنگھائی کوآپریٹ آرگنائزیشن ہے یہ بنیادی طور پہ چائنا کی ہے. چائنا اس کا سرپرستی سے قرار دیا جاتا ہے, رشیا ہے. یہ پاکستان اور بھارت تو بعد میں اس کے ممبر بنے, اور وہاں پر اگر اس طرح کے پلیٹ فارم کو خالی چھوڑ دینا اور اگر وہ نہ جاتے یعنی اپنا بیانیہ نہ دیتے, اپنا موقف نہ دیتے دنیا کے سامنے, تو پھر اس جو بھارت تو پہلے سے ہی پروپیگنڈا تیار کیے بیٹھا تھا کہ پاکستان اس پلیٹ فارم پر آنا نہیں چاہتا, بھارت نہیں آئے گا, اس طرح کا ایک پروپیگنڈا بیک اینڈ پہ کیا جا رہا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری کا اس پلیٹ فارم پر جا کے ڈٹ کر خطاب کرنا اور اپنا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھنا, تو یہ مثبت پہلو جاتا ہے. اور اچھا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر جا کر دہشت گردی کے حوالے سے جو پالیسی تھا بیان تھا وہ سامنے رکھا, اور خاص طور پہ کشمیر پر وہی پالیسی بیان سامنے رکھا کہ جو ہم نے دیکھا چند دن پہلے آرمی چیف کی طرف سے بیان آیا, یعنی ریاست کی طرف سے بھرپور طریقے سے وہی پالیسی بیان مثبت پیغام گیا اس شرکت کے بعد. عادل بڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے پلیٹ فارم کو کیا اپنا موقف بیان کرنے میں کس حد تک کامیاب رہا؟ دیکھیں ایک تو یہ بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی نا کہ جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا, اور یہ ایک میچور ملک کو اس طرح کے جو ملٹی لیٹرل فورم ہے, اور یہ ایک ایسا فورم جس کا دنیا بھر میں ایک بڑا اس کا ایک امپیکٹ ہے, اس کو چھوڑنے کے حوالے سے ہماری کچھ سیاسی قیادت کی جانب سے کہ وہاں جانا نہیں چاہیے تھا, ویڈیو لنک پہ بیٹھ جانا چاہیے تھا, یہ نامناسب تھا. اور بڑے اچھے انداز میں, مؤثر انداز میں وہاں جا کر بلاول صاحب نے جو نمائندگی کی پاکستان کی اور دنیا کو میسج دیا, اور اپنی پالیسی کے حوالے سے بھی یہ چیز واضح ہوگی کہ بھارت میں کھڑے ہو کے کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ایک واضح پیغام دیا, اور جو حالات میں بہتری کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا, وہی اسٹیٹڈ پالیسی اور ریاست کی پالیسی ہے کہ 5 اگست سے پہلے کی صورتحال پہ جانا پڑے گا, اس کے بعد بات چیت آگے ہوگی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک میچور ملک ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے. سعد رسول صاحب آپ کی جانب آتے ہیں, جہاں ہم اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک میچور ملک ہونے کا ثبوت دیا اور بلاول بھٹو زرداری گئے تو اس سے ایک مثبت پیغام دنیا کو ملا, لیکن مقبوضہ کشمیر میں ہی G20 اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس پر پاکستان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے میں گزارش کروں کہ میں اپنے دونوں دوستوں سے, بھائیوں سے ایگری نہیں کرتا, بالکل بھی نہیں جانا چاہیے تھا.
پاکستان کو ملٹی لیٹرل فورمز میں جانے کی بہت دفعہ موقع ملتے ہیں، پاکستان کے اندر ہوتے ہیں. ہم چین میں گئے تھے ایس سی او میں، ہم سینٹرل ایشیا میں گئے تھے ایس سی او سمٹس کے اندر. یہ ایک ایسی فیلڈ تھی جہاں پہ وہ ہمارا دشمن تمام چیزوں کو خود کنٹرول کر رہا تھا، خود ماڈریٹ کر رہا تھا. اگر آپ نے جے شنکر کی بعد کی تقریر دیکھی ہو تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کا فارن منسٹر آیا ہوا ہے. اور ہمارے پاس پبلکلی وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب کے پاس کوئی روز کے روز طریقے نہیں تھے ان چیزوں کو جواب دینے کے. ہمارا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے جب تک کشمیر کے اوپر واپس اگست 5 سے پہلے کی پوزیشن نہیں ہوتی. جی سعادت اس رسول صاحب، سٹانس کے پرسپیکٹو میں کچھ نہیں ہو جاتا اگر ہم انڈیا کے ساتھ نہیں ایک میٹنگ کرتے یا تھوڑی دیر کے لیے ٹریڈ نہیں کھیلتے، کچھ نہیں ہو جاتا. قوموں نے سے بہت بڑی بڑی قربانیاں اپنی غیرت کے لیے. ٹھیک ہے جی سعادت رسول صاحب، آپ کی اور باقی پینلسٹ کی رائے عوام کے سامنے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.